अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ सुलबाए किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार जो कि में इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 27 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा मुकन्नना। ये अहम आज़ाए रियासत में से एक उज़्व है, यानी मुकन्नना कानून बनाने वाली कमेटी। गुज़िश्ता सबक में भी हमने इसी के मुतल्लिका चंद एक बुनियादी चीजें सीखने की और समझने की कोशिश की। जो बकिया चीजें रह गई हैं, आज के सबक में हम उनको ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक शुरू करने से कबल गुज़िश्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं और ये जान लेते हैं कि गुज़िश्ता सबक में हमने कौन सी चीजें सीखने की और समझने की कोशिश की। गुज़िश्ता सबक में हमने मुकन्नना का माना और मफ़हूम क्या है ये जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने मुकन्नना की अक़साम के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर मुकन्नना के फ़राइज़ क्या है ये जानने की और समझने की कोशिश की। चौथे नंबर पर हमने इस्लामी रियासत में मुकन्नना और मगरबी जमहूरी निज़ाम मुकन्नना में फ़र्क क्या है ये समझने की कोशिश की। और आखिर पे हमने इस्लामी मुकन्नना में माख़ज़ क़वानीन क्या है, यानी इस्लामी रियासत में जो कानून साज असम्बली होगी या कानून साज जो कमेटी होगी, वो कवानीन किस नहज पे या किस दस्तूर से अखज़ करेगी, वो माख़ज़ कानून क्या बनते हैं, हमने वो जानने की कोशिश की। आज के सबक में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो भी मुकन्नना के मुतल्लिका ही होंगी। मुकन्नना के मुतल्लिका चीज़ें जो आज के सबक में हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे, उसका मौदू होगा इस्लामी रियासत में मुकन्नना और उसका काम। दूसरे नंबर पे मजलिस तशरीही की रुकनीयत की शराइत क्या है। तीसरे नंबर पर मजलिस तशरीही का इंतखाब कैसे होता है। चौथे नंबर पर मजलिस तशरीही के हकूक और फ़राइज़ क्या है। और आखिर पे हम कानून साजी के असूल और ज़वाबित क्या है, इसके मुतल्लिक चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सुलमाए किराम, बात अगर हम करते हैं कि इस्लामी रियासत में मुकन्नना और उसका काम, तो ये बात याद रखिएगा कि इस्लामी रियासत में जो मुकन्नना होती है वो कुरान और सुन्नत के वाज़ेह अहकामात है, यानी कोई नए सिरे से कवानीन नहीं बनाए जाते, बल्कि कवानीन कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही चलते हैं। और जो 1450 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई कुरान की शक्ल में और अहादीस की शक्ल में, तो वो जो है माख़ज़ कवानीन है और वही इस्लामी रियासत के कानून होते हैं। तो फिर इस्लामी रियासत में मुकन्नना के काम क्या है। इस्लामी रियासत में मुकन्नना का काम यह है कि सबसे पहले वो इस्लामी कवानीन का निफाज करे। अगर कोई हुक्म किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में वाज़े और कती अहकाम मौजूद हैं उसके मुतल्लिक, तो मुकन्नना का काम यह है कि उस कानून को अब नाफिज करे। मुकन्नना उस कानून में रद्दोबदल करने का इख्तियार नहीं रखती, बल्कि मुकन्नना का सिर्फ काम यह है कि उस कानून को नाफिज करे। दूसरे नंबर पे मुकन्नना का काम यह है कि किताब और सुन्नत की ताबीरात का असल मफहूम वाज़ेह करे। अरबी चूंकि फसीह और बलीग जुबान है, एक लफ्ज के कई कई माना और मफाहीम होते हैं, तो मुकन्नना का ये काम है कि वो किताब और सुन्नत की जो असल ताबीरात हैं और असल मफहूम है वो लोगों को बतलाए, उसको वाज़ेह करे और उसके मुताबिक इस्लामी रियासत के कवानीन को बनाए। तीसरे नंबर पर असूल आमा को मद्देनजर रखकर नए कवानीन वज़ा करना। इसमें यह है कि कुछ ऐसे कवानीन होते हैं या कुछ ऐसे पेश आमदा मसाइल होते हैं जिनके मुतल्लिक हमारी अप्रोच नहीं होती, हम नहीं जान पाते कि किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में ये हुक्म कहाँ मौजूद है। अगर हमें वो हुक्म ना मिल सके, हमारी तलाश बसियार के बावजूद भी ना मिल सके, तो फिर मुकन्नना का काम यह है कि वो असूल आमा को मद्देनजर रखकर नए कवानीन को वज़ा करे। इसी तरह मुकन्नना का एक काम ये भी है कि अगर किसी मामले में रहनुमाई ना मिले तो मुनासिब कवानीन को वज़ा करना जो किताबों सुन्नत से मुतासादिफ ना हो। मुअज़्ज़ज़ सुलमाए किराम, इस पॉइंट को खूब अच्छे तरीके से समझ लें कि मुकन्नना सबसे पहले किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से कवानीन को तलाश करने की कोशिश करेगी। अगर नहीं मिल सके, अगर हमें नहीं पता चल सका ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में हुक्म कहाँ मौजूद है, तो फिर मुकन्नना का काम ये है कि वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल का जो आम नहज है उसके मुताबिक नए कवानीन को वज़ा करे।
اور نئے قوانین بھی ایسے ہوں جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں سے کسی بھی حکم کے متصادم نہ ہو، تب مقننہ کا یہ اصول قابل قبول ہوگا اور یہ مقننہ کی ذمہ داری ہے اور اس کا کام ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی مجلس تشریحی میں رکنیت کی شرائط کیا ہے۔ اب چونکہ آپ جان چکے ہیں کہ اسلامی ریاست میں کوئی نئے سرے سے قوانین نہیں بنائے جاتے، بلکہ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی شکل میں قوانین موجود ہوتے ہیں، مقننہ انہی قوانین کو تشریح اور توضیح اور تعبیر کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھتی ہے۔ تو مجلس تشریحی میں جو رکنیت ہوگی وہ کس شرط کی بنیاد پہ ہوگی؟ وہ چند ایک شرائط ہے، جن میں سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ جو بھی مجلس تشریحی کا رکن بنے گا اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مسلمان ہوگا تبھی تو وہ اسلامی قوانین کی روح کو سمجھ سکے گا، اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کے لیے اپنی توجہ کو صرف کرے گا۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ وہ مرد ہو۔ مجلس تشریحی کی رکن کوئی عورت نہیں بن سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح احکامات دیے ہیں کہ کسی بھی قوم کی سردار اور حکمران عورت نہیں بن سکتی۔ تیسرے نمبر پر وہ عاقل و بالغ ہو۔ عاقل و بالغ ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جوان ہو، لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ وہ بالغ النظر ہو، اس کا فہم وسیع ہو، جو وہ بات کرتا ہو وہ علی وجہ البصیرہ ہو۔ عاقل و بالغ کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو وہ قوانین بنا رہا ہے یا جن قوانین کی وہ تشریح اور توضیح کر رہا ہے، ان قوانین کے معاشرے میں اثرات کیا ہے یا لوگوں کو کس انداز سے اس نے قائل کرنا ہے، وہ یہ ساری چیزیں سمجھتا ہو اور جانتا ہو۔ اسی طرح ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ پابند اسلام ہو۔ پابند اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو۔ صرف دین اسلام کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ عمل سے ہی تو زندگی بنتی ہے۔ تو پابند اسلام کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہو اور اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے قوانین کو بذات خود وہ فالو کرنے والا ہو، ماننے والا ہو۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ متقی اور پرہیزگار۔ متقی اور پرہیزگار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنے والا ہو، اور جس کام سے اللہ نے روک دیا ہے وہ ان کاموں سے رکنے والا ہو۔ معزز علماء کرام، یہاں پہ تین شرائط ایسی ہیں جو تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں۔ اگر ہم ان کو اکٹھا کر کے ایک شرط کی شکل میں پیش کریں تو یوں کہہ لیں کہ اس وقت کا جو نیک ترین مسلمان شخص ہوگا وہ مجلس تشریحی کا رکن ہوگا۔ وہ تین شرائط کون سی ہیں جی؟ پہلے نمبر پہ مسلمان ہونا، پھر پابند اسلام یعنی اسلام پہ عمل کرنے والا، تیسرے نمبر پر متقی اور پرہیزگار ہو۔ جب یہ تین وصف ملتے ہیں تو وقت کا جو نیک اور بہترین شخص ہوتا ہے اس کو مجلس تشریحی کی رکنیت ملتی ہے۔ اسی طرح مجلس تشریحی کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ عادل اور منصف ہو اور عالم و فاضل ہو، اسلامی فقہ خصوصاً قرآن و سنت کی تعبیر اور توضیح کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی اس بندے میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح تعبیر کی اہلیت ہو، وہ اجتہاد سے واقف ہو، وہ قیاس کو جاننے والا ہو، اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کا شہری ہو، یعنی وہ اسلامی ریاست میں رہنے والا ہو۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی مجلس تشریحی کا انتخاب۔ مجلس تشریحی کا انتخاب جو ہے وہ ووٹوں کے ذریعے نہیں کیا جاتا، بلکہ مجلس تشریحی کے ارکان کو خلیفہ وقت نامزد کر دیتا ہے۔ خلفائے راشدین میں یہی طریقہ رائج تھا، جس طرح کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ایک مخصوص صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نامزد کر دیا، ان کو منتخب کر دیا۔ یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ مجلس تشریحی اس طرح قائم کی جاتی ہے کہ کسی بھی پیش آمدہ مسئلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبار صحابہ کو بلا لیتے اور ان سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں مجلس تشریحی کے حقوق اور فرائض کیا ہے۔ مجلس تشریحی کے حقوق یہ ہے، سب سے پہلے نمبر پہ شرعی حدود سے متجاوز اعمال میں خلیفہ اور انتظامیہ پر تنقید کا حق۔ مجلس تشریحی کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ خلیفہ اور انتظامیہ پر خوب تنقید کر سکتی ہے۔ جب خلیفہ وقت اور انتظامیہ
اللہ رب العزت کی قائم کردہ حدود سے باہر نکل رہے ہوں تب یہ تنقید کا حق ان کو ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن و سنت کے مطابق خلیفہ کے مشورے سے مسودہ قانون منظور کرنا، یعنی اگر کوئی قانون بنتا ہے، کوئی مسودہ تیار کیا جاتا ہے تو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق خلیفہ کے مشورے سے مسودہ قانون کو منظور کرنا یہ بھی مجلس تشریحی کا حق ہے۔ حکام کی غفلت کا جائزہ لینا، یعنی جن کو علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا ہے اگر وہ اچھے طریقے سے اپنا کام نہیں کرتے تو حکام کی غفلت کا جائزہ لینا، ان کو تنبیہ کرنا یا ان کو پوچھ گچھ کرنا یہ بھی مجلس تشریحی کا حق ہے۔ اسی طرح مجلس تشریحی خلیفہ کو معزول کرنے کا بھی حق رکھتی ہے۔ اگر خلیفہ وقت کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کرنے والا ہو، واضح نصوص کے خلاف جانے والا ہو تو مجلس تشریحی یہ حق رکھتی ہے کہ خلیفہ وقت کو معزول کر دے۔ اب آگے ہم مجلس تشریحی کے فرائض دیکھتے ہیں۔ مجلس تشریحی کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ قرآن و سنت اور تعامل صحابہ کی روشنی میں حسب ضرورت قانون کو وضع کرے، یعنی وہی بات ہے کہ اگر کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے طرز عمل سے کوئی قانون نہیں ملتا تو مجلس تشریحی کا یہ فرض ہے کہ وہ حسب ضرورت کوئی قانون وضع کر لے جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے متصادم نہ ہو۔ مفاد ملت کے پیش نظر مختلف وضع کردہ قوانین کا کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لینا، یعنی جو قوانین چل رہے ہیں ان کو بھی کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھنا اور ان کا جائزہ لینا یہ مجلس تشریحی پر فرض ہے۔ خلیفہ کے افعال اور اعمال کی نگرانی کرنا یہ بھی مجلس تشریحی کا ہی فرض ہے۔ اب آگے ہم قانون سازی کے اصول دیکھ لیتے ہیں۔ قانون سازی کے اصول سے مراد یہ ہے کہ ایسے قوانین جن کا معاشرے میں تعلق ہوتا ہے وہ کس انداز سے بنائے جا سکتے ہیں۔ تو ہم اس میں پہلے دو تقسیمیں کر لیتے ہیں، نمبر ایک عبادات، نمبر دو معاملات۔ عبادات میں کسی قسم کی کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ عبادات صرف وہی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتلا دی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سمجھا دی، صرف اور صرف عبادات وہی ہے۔ عبادات کے سلسلے میں کوئی قانون سازی کوئی شخص یا کوئی خلیفہ یا کوئی ریاست بھی نہیں کر سکتی۔ اب دوسری چیز ہم دیکھ لیتے ہیں معاملات۔ معاملات کے بارے میں یہ فقہ کا قاعدہ ہے کہ معاملات میں ہر چیز مباح ہوتی ہے، تو معاملات میں قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ ہم اس کو چار انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاملات میں قانون سازی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جن معاملات میں شارع نے امر و نہی کی تصریح کی ہے ان کا مرادی معنی متعین کرنا، اس کو ہم تعبیر کہہ سکتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نص کی تشریح اور توضیح کرنا، ان کا مرادی معنی متعین کرنا۔ دوسرے نمبر پہ اگر شارع کا کسی معاملے میں براہ راست حکم نہیں ملتا تو اس سے ملتا جلتا جو حکم ہے تو اس پر قیاس کر لینا، یعنی کوئی مسئلہ پیش آیا ہے، شارع کا اس مسئلے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے لیکن اس سے ملتا جلتا حکم موجود ہے تو اس ملتے جلتے حکم پر قیاس کر لینا یہ بھی جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے اگر کوئی غیر واضح معاملہ ہو تو استنباط اور اجتہاد کر لینا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کوئی غیر صراحت شدہ معاملہ آ جائے تو اس میں کتاب و سنت کی روشنی میں حسب ضرورت کوئی قانون وضع کر لینا، یہ قانون سازی کے چند ایک اصول ہیں۔ آج کے سبق کا ہم خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی وہ مقننہ کے متعلقہ تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے اسلامی ریاست میں مقننہ اور مجلس تشریحی کی رکنیت کی شرائط کیا ہے، اس کے بعد مجلس تشریحی کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، چوتھے نمبر پر مجلس تشریحی کے حقوق و فرائض کیا ہے، اور آخر پہ قانون سازی کے اصول کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اہم اعضائے ریاست میں سے دوسرا عضو عدلیہ۔ اس سبق میں ہم عدل سے کیا مراد ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے، عدل کا مترادف کیا ہے اور عدلیہ کے فرائض کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں کہ قانون سازی کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔